मुल्तान में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में लंबी उड़ान, सरकारी निरखों पर 30 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। इकबाल सादिक की रिपोर्ट देखिए। यूं तो रमजान जैसे मुबारक महीने में भी ब्रायलर गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आया, मगर आज 5 नहीं, 10 नहीं, 20 भी नहीं, पूरे 30 रुपए का एक ही रोज में फी किलो इजाफा हो गया, जिसके बाद ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 250 रुपए फी किलो हो गई है। ग्राहक को ये गोश्त 250 रुपए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दुकानदार कहते हैं 10 रुपए मार्जिन के साथ वो 260 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। गोश्त हमारे को 250 रुपए आज पड़ रहा है, 10 रुपए मार्जिन रखते हैं हम, 260 रुपए किलो हम बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, गोश्त एकदम कीमतों में बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर एक्शन ले। एक हफ्ते में ब्रायलर गोश्त की कीमत 60 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत 188, सप्लाई रेट 183 और पोल्ट्री फार्म रेट 175 रुपए हो गया है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। और अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। वहां पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 40 से 50 रुपए इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 270 से 280 में फरोख्त होने लगा है। डेरा गाजी खान में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 40 से 50 रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 270 रुपए से 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है, जिस पर शहरी हुकूमत से नाला दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि एक जानिब लॉकडाउन के बायस कारोबार नहीं, जबकि दूसरी जानिब महंगाई में इजाफे ने परेशान कर दिया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। लैया में महंगाई बढ़ने का सिलसिला रुक न सका। चिकन के नर्ख में एक ही दिन में 35 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। लैया में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की गफलत के बायस खाने पीने की अशिया में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चिकन की कीमत में एक ही दिन में 35 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। कल तक चिकन 216 रुपए तक फरोख्त होता रहा, मगर आज वही कीमत 250 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है, जिससे शहरी परेशान हो गए। चिकन खरीदने आई खातून कीमत सुनकर आप दीदा हो गई। खातून का कहना था कि पहले ही लॉकडाउन के बायस उनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, अब महंगाई में इजाफे के बायस वो शदीद परेशान हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि ज़राई इंतजामिया महंगाई पर कंट्रोल करे, वरना एहतजाज किया जाएगा। मजीद खबरों में आपको बताएं कि खानेवाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी भी महंगाई को कम न कर सकी। फलों और सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ गईं। सब्जी मंडी के अफसरान के दौरे भी सूदमंद साबित न हो सके। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी की गई है, मगर शहरी कहते हैं कि डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद महंगाई में कमी नहीं आई। फलों और सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। सब्जी मंडी में सेब 200 रुपए फी किलो, खजूर 400 रुपए फी किलो, अमरूद 140 रुपए फी किलो, तरबूज 50 रुपए फी किलो, खरबूजा 40 रुपए फी किलो और केला 120 रुपए फी दर्जन फरोख्त हुआ। शहरी कहते हैं कि अफसरान सुबह शाम सब्जी मंडी के दौरे करते हैं, मगर अफसरान के दौरे भी रायगा दिखाई दे रहे हैं। कीमतें मजीद बढ़ रही हैं। शहरियों का यह भी कहना है कि सब्जी मंडी में फलों और सब्जियों की कीमतें कम होंगी तो ओपन मार्केट में कमी आएगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ओपन मार्केट चेक करते हैं, मगर ज़िला इंतजामिया को सब्जी मंडी में कीमतों को कंट्रोल करना होगा। शहरी बढ़ती कीमतों पर जहां परेशान हैं, वहीं आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर रहे हैं। रुक करते हैं बहावलपुर का, जहां पर एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन में रकम तकसीम करने का मामला। मुख्तलिफ सेंटर्स पर रकम हासिल करने वाली खवातीन और मर्द दर बदर। शहरियों का कहना है कि मैसेज मिलने के बावजूद भी सेंटर पर मौजूद अमला कहता है कि आपके पैसे नहीं आए। बहावलपुर में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन में रकम तकसीम करने का मामला। 8171 पर मैसेज करने वाले शहरियों को रकम मौसूल करने का मैसेज मौसूल हो गया, लेकिन रकम मिलना ख्वाब बनकर रह गया। शहरियों का कहना है कि मैसेज मिलने के बावजूद भी सेंटर पर मौजूद अमला कहता है आपके पैसे नहीं आए, 2 हफ्ते हो गए हैं। शहर के तमाम सेंटर्स पर गए, लेकिन मैसेज आने के बावजूद रकम नहीं दी जा रही। हुकूमत मैसेज वसूल करने वाले शहरियों को रकम तकसीम करने के लिए इकदाम करे। दूसरी जानिब सेंटर्स पर मौजूद अमले का कहना है कि हजारों मुस्तहकीन को मैसेज मौसूल हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने मजीद तहकीकात के लिए रकम रोक रखी है। जैसे ही रकम ट्रांसफर होगी, मुस्तहकीन को मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब अलीपुर में 1.5 माह से जारी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा शोबा ट्रांसपोर्ट मुतासिर हुआ। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी से ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और इस शोबे से मुंसलिक दीगर अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर होकर परेशान दिखाई देते हैं। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने से फाकों की नौबत भी आ गई है।
علی پور میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے ٹرانسپورٹروں کو نقصان کا سامنا ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث ٹرانسپورٹ کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا۔ علی پور کے جنرل بس اسٹینڈ سے روزانہ درجنوں بسیں پاکستان کے بڑے شہروں کے روٹس پر روانہ ہوتی تھیں۔ سروس بند ہونے سے روزانہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے ڈرائیور، کنڈکٹر، بکنگ آفیسز کا عملہ بے روزگار ہے۔ چولہے ٹھنڈے ہونے سے گھروں میں فاقے پڑ گئے۔ حکومت کی جانب سے کنڈکٹر اور بسوں پر ملازمت کرنے والوں کو تاحال کوئی بھی امدادی پیکج نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے انتہائی پریشان دکھائی دیے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کا ذریعہ معاش ختم ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت جہاں کورونا کے باعث دوسرے طبقات کو امدادی پیکج دے رہی ہے، وہیں ٹرانسپورٹ سے وابستہ دہاڑی دار لوگ حکومت کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں 9 سرباز گروہ سرگرم خیابان سرور میں خاتون کو لوٹ لیا گیا۔ بزرگ خاتون بینک سے پینشن نکلوا کر گھر جا رہی تھی۔ 9 سربازوں نے ورگلا کر پینشن کے پیسے 14,000 اور سونے کی بالیاں بھی تروا لی۔ شارو بیگم نامی بزرگ خاتون رکن آباد کالونی کی رہائشی ہے، جو اپنی پینشن لینے نیشنل بینک خیابان سرور آئی تھی۔ پینشن نکلوا کر گھر جا رہی تھی کہ راستے میں 9 سربازوں نے بزرگ خاتون کو ورگلا کر پینشن کے پیسے 14,000 اور سونے کی بالیاں تروا کر فرار ہو گئے۔ 9 سربازوں کے ہاتھوں لوٹنے والی خاتون شارو بیگم نے ڈی پی او ڈیرہ غازی خان اختر فاروق سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جعلی جوس اور ملاوٹی مسالے تیار کرنے والوں کے خلاف اسپیشل آپریشن۔ کوہ نور فوڈز خام مال میں مردہ مکھیاں پائی جانے پر سربہ مہر کر دیا گیا۔ 150 لیٹر غیر معیاری جوس تلف، جبکہ جوس پلانٹ کو لیبلنگ نہ ہونے، تیار جوس کی تجزیہ رپورٹ نہ ہونے پر سیل کیا گیا۔ ڈائریکٹر آپریشنز ساؤتھ شہزاد مگسی کی سربراہی میں جعلی جوس پلانٹ پر چھاپہ مارا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ جوس پلانٹ کو لیبلنگ نہ ہونے، تیار جوس کی تجزیہ رپورٹ نہ ہونے پر سیل کیا گیا۔ جوس پلانٹ سے مینگو پلپ اور کوہ نور مینگو فروٹ ڈرنک کی سیمپل لیبارٹری روانہ کر دیے گئے ہیں۔ لیا میں الحبیب فوڈز ملاوٹی سرخ مرچ تیار کرنے اور ناقص صفائی پر سربہ مہر کیا گیا۔ مسالہ فیکٹری دیے گئے نوٹس پر عمل نہ کرنے اور کیے گئے ٹیسٹ میں ملاوٹ پائی جانے پر سیل کی گئی۔ مزید کارروائیوں کے دوران 340 لیٹر مضر صحت دودھ، 18 کلو ایکسپائر مسالے اور 17 لیٹر ڈرنکس تلف کر دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ناقص ملاوٹی خوراک سے معدے اور جگر کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ مصنوعی مٹھاس سے تیار مشروبات کا استعمال شوگر، گردوں اور دل کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، گھر کے بنے کھانے کو ترجیح دیں۔ مبارک مہینے میں پنجاب فوڈ اتھارٹی معیاری خوراک کے لیے کوشاں ہے۔ اور ملتان میں جعلی زرعی ادویات کے مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ 25 لاکھ روپے مالیت کی جعلی زرعی ادویات پکڑ لی گئی۔ حکومت پنجاب جعلی زرعی ادویات اور کھادوں کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ نے تھانہ مخدوم رشید کی حدود 6 ٹرپئی میں پولیس پارٹی کے ہمراہ اسلم چنگڑ خان کے ڈیرے پر چھاپہ مارا۔ تیار اور پیک کی گئی جعلی مونمی ہائپو کے سینکڑوں بیگ اور کھلا مال برآمد ہوا۔ ملزم اسلم چنگڑ موقع سے فرار، جبکہ جعلی مونوی ہائپو کے سینکڑوں بیگ برآمد ہوئے اور ڈرائیور لطیف کو گرفتار کیا گیا۔ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ڈاکٹر محمد اسلم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ شاہد حسین اور دیگر اہلکاروں پر مشتمل ٹیم نے چھاپہ مارا۔ جعلی زرعی ادویات کے ایک پیکٹ کی قیمت 1350 روپے ہے، جبکہ جعلی زرعی ادویات کی مالیت تقریباً 13 لاکھ اور کھلے مال کی قیمت 12 لاکھ روپے بنتی ہے۔ پکڑی جانے والی جعلی زرعی ادویات کی کل مالیت تقریباً 25 لاکھ روپے بنتی ہے، جبکہ جعلی زرعی ادویات سگما انٹرنیشنل کمپنی کے نام سے فروخت کی جا رہی تھی۔ اسلم چنگڑ اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے تھانہ مخدوم رشید سے رجوع کیا گیا ہے۔ جعلی زرعی ادویات کے نمونہ جات حاصل کر کے تجزیے کے لیے لیبارٹری بھی بھجوائے جا رہے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لیا میں ڈائریکٹر جنرل پنجاب سیڈ کارپوریشن جاوید محمود بھٹی کا فوڈ سینٹرز کا دورہ، سینٹرز پر انتظامات کو چیک کیا۔ دورے کے دوران جاوید محمود بھٹی نے محکمہ خوراک کے خریداری مراکز کروڑ اور حیدر شاہ کو چیک کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کاشتکاروں کی سہولت کے پیش نظر فوڈ سینٹر اتوار کے دن بھی کھلے رہیں گے۔ ڈی جی سیڈ نے بتایا کہ لیا میں اب تک مہم کا 16% ٹارگٹ حاصل کیا جا چکا ہے، جبکہ 9 گندم خریداری مراکز پر مہم کے تحت 53% باردانہ جاری کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے سینٹر پر کسانوں کو پورا وزن دینے اور سرکاری کٹوتی کو یقینی بنانے کی ہدایات کی۔ جاوید محمود بھٹی نے سینٹرز پر ریکارڈ اور اوزان کے پیمانوں کی پڑتال بھی کی۔ دورہ کے دوران ڈپٹی کمشنر اصفر ضیاء اور اے سی کروڑ آصف اقبال بھی ہمراہ تھے۔
یہاں آپ کو بتائیں کہ میاوالی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اسد الوی نے کفالت پروگرام سینٹر کا دورہ کیا۔ ڈی پی او نے سینٹرز پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او نے کورونا وائرس سے متعلق حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کا بھی معائنہ کیا۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کو ہدایات کی کہ احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائیں، لوگوں کو کسی صورت بھی اکٹھا نہ ہونے دیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے مناسب فاصلے پر رکھیں، خوش اخلاقی سے لائن بنوا کر نظم و ضبط کو یقینی بنائیں اور سینٹر پر آنے والے معذور اور ضعیف افراد کی مدد کریں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے ہیکر مافیا سے بچنے کے لیے کیبنٹ ڈویژن نے تمام اداروں کو ہوشیار کر دیا۔ ہیکر سے محتاط رہنے کے لیے ہدایت نامہ ایف بی او کو بھی موصول ہو گیا، جس کے مطابق ہیکر جعلی میلز کے ذریعے حساس معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا کسی نامعلوم ای میل کی اٹیچمنٹ کو نہ کھولا جائے۔ بتایا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی کوئی ایپلیکیشن نہیں، اس طرح کی کوئی بھی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہ کی جائے۔ تصدیق اور توثیق کے لیے بینکنگ اکاؤنٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے۔ لائسنس والا اور اپ ڈیٹ اینٹی کورونا وائرس سافٹ ویئر انسٹال کیا جائے۔ بہاولپور میں وزیر اعظم عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے ممبران اسمبلی سے ملاقات اور خطاب۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے اور بے روزگار ہونے والے افراد کو خصوصی الاؤنس دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ بہاولپور میں وزیر اعظم پاکستان نے ڈویژن بھر کے ممبران اسمبلی کے ساتھ ویڈیو لنک خطاب کیا۔ ایم پی اے سمیرہ چودھری، مخدوم افتخار گیلانی، غزین عباسی سمیت ڈویژن بھر کے ایم پی اے اور ایم این ایز نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پارلیمنٹیرین سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ اب بے روزگاروں کو خصوصی الاؤنس دینے جائیں گے۔ تمام ممبران اسمبلی اپنے حلقوں میں لوگوں کو لاک ڈاؤن بارے آگاہی دیں گے۔ جن لوگوں سے بے روزگار فارم پر نہیں ہو پا رہے، ان کی مدد کے لیے رضاکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی۔ زچہ و بچہ کی صحت نیوٹریشن پروگرام دیہی عوام کو صحت کے حوالے سے سہولیات دینے اور نان ڈیولپمنٹ فنڈز کی مد میں پنجاب حکومت نے تمام اضلاع کے لیے 5 ارب 55 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جاری کر دی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے زچہ و بچہ کی صحت پروگرام کو جاری رکھنے اور نیوٹریشن پروگرام دیہی عوام کو صحت کی سہولیات دینے، سیلری اور نان ڈیولپمنٹ فنڈز کی مد میں 5 ارب 55 کروڑ روپے جاری ہوئے۔ بہاولپور اور ڈی جی خان کے لیے 16 کروڑ سے زائد، ملتان کے لیے 19 کروڑ سے زائد کے فنڈز اور ملازمین کے سیلری کے لیے فنڈز جاری کیے گئے۔ یہ فنڈز پنجاب بھر کے اضلاع کے لیے ماہ اپریل کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بہاولپور سمیت پنجاب بھر کے سکولز کے لیے اچھی خبر ہے۔ محکمہ تعلیم نے ہر سکول کے نان سیلری بجٹ کی مد میں 3 ارب 22 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جاری کر دیے، جس کے تحت سکول سربراہان سکولز کے ضرورت کے حساب سے اخراجات کر کے انہیں بہتر بنا سکیں گے۔ حکومت نے پنجاب بھر کے سکولوں کے لیے نان سیلری بجٹ کی منظوری دے دی۔ بجٹ سکولز کے سالانہ اخراجات کی مد میں جاری کیے گئے 34 اضلاع کے لیے 3 ارب 22 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے۔ فنڈز کے تحت ضلع بہاولپور کے سکولز کے لیے 9 کروڑ 67 لاکھ 22 ہزار روپے کے فنڈز جاری کیے گئے۔ ضلع ملتان کے لیے 11 کروڑ 15 لاکھ، مظفر گڑھ کے لیے 11 کروڑ 6 لاکھ 43 ہزار جاری کیے گئے۔ ضلع خانیوال کے لیے 12 کروڑ 67 لاکھ، لیا کے لیے 83 لاکھ 77 ہزار کے فنڈز دیے گئے۔ وہاڑی کے لیے 10 کروڑ 25 لاکھ، رحیم یاغان کے لیے 16 کروڑ 27 لاکھ کے فنڈز جاری کیے گئے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام فنڈز متعلقہ چیف ایگزیکٹو کو جاری کیے۔ تمام اسکول اس فنڈ سے اسکولوں میں معمولی مرمت، فرنیچر کی کمی اور دوسرے اخراجات کی مد میں استعمال کر سکیں گے۔ پنجاب حکومت کا کورونا وائرس، گندم خریداری، ڈینگی کنٹرول اور ٹڈی دل کے خلاف کے لیے آپریشن کے جائزے کے لیے اقدام۔ مختلف محکموں کے سیکرٹریز کو صوبے بھر کے ڈویژنز میں تعینات کر دیا۔ ہر سیکرٹری 2 دن تک اضلاع میں رہے گا۔ صوبائی سیکرٹری ہر ڈویژن میں پورا ہفتہ گزاریں گے۔ کورونا وائرس کی اسکریننگ، سیمپلنگ، ٹیسٹنگ سمیت اسپتال میں زیر علاج مریضوں اور فیلڈ اسپتالوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ صوبائی سیکرٹری گندم خریداری پروسیس، کاشتکاروں کو درپیش مسائل، ٹڈی دل کے ممکنہ حملے اور اس کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ دوسری جانب صوبائی سیکرٹری ڈویژن بھر میں ڈینگی کنٹرول پروگرام کی مانیٹرنگ بھی کریں گے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک سیکرٹری ہفتے کے 2 دن ایک ڈویژن میں گزار سکے گا۔ سیکرٹری انرجی کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر سوموار اور منگل کو بہاولپور میں ہوں گے، جبکہ سیکرٹری لیبر محمد عامر جان بدھ اور جمعرات کو بہاولپور ڈویژن میں فرائض سر انجام دیں گے۔ اسی طرح سیکرٹری عشر و زکوٰۃ عالمگیر احمد خان جمعہ اور ہفتہ کو بہاولپور میں رہیں گے۔
تو ضلع ملتان میں ہونے والی بارشوں کے باعث گندم کی خریداری کا عمل متاثر ہوا۔ 21 لاکھ بوری گندم خریداری کے ہدف میں اب تک صرف 58% گندم خریدی جا سکی۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ممتاز وینس کا کہنا ہے کہ ضلع ملتان میں گندم خریداری کا ہدف 15 مئی تک حاصل کر لیا جائے گا۔ کسانوں کو ہدف کا 82% باردانہ جاری کر چکے ہیں۔ ملتان سے رپورٹ کریں گے رضا ملک۔ ضلع ملتان میں ہونے والی بارشوں کے باعث گندم کی خریداری کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ گندم خریدنے کے حوالے سے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ممتاز وینس نے روہی سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 21 لاکھ بوری گندم خریداری کے ہدف میں اب تک 58% گندم خرید لی گئی۔ ڈسٹرکٹ ملتان کے وہ 17 سینٹر ہیں، پی آر سینٹر ہمارے 5 ہیں، فلیگ سینٹر ہمارے 12 ہیں۔ کل ٹارگٹ جو ہمارا گندم کا ہے وہ 21,16,280 بوری ہے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کا کہنا تھا کہ ضلع ملتان نے گندم خریداری کا ہدف 15 مئی تک حاصل کر لیا جائے گا۔ کسانوں کو ہدف کا 82% باردانہ جاری کر چکے ہیں۔ ضلع ملتان کے 17 گندم خریداری مراکز پر اب تک 12,30,000 بوری گندم خریدی جا چکی ہے۔ زبردست کریک ڈاؤن کیا ہے اور میں یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ وہ سارے جو وہاں پہ جو اڈے ان لوگوں نے ملتان میں بوسن روڈ پہ، خانوال روڈ پہ، پیرا غیب روڈ پہ، شجاباد روڈ پہ، وہ سارے میں اٹھوا کے گوداموں میں لے گیا ہوں۔ ممتاز وینس کا مزید کہنا تھا کہ ضلع ملتان میں سڑک کنارے لگنے والے گندم خریداری کے سٹالز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے۔ ضلع ملتان پر نجی سطح پر ذخیرہ کی گئی ہزاروں من گندم بھی سینٹرز پر پہنچا دی گئی ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ رضا ملک، ملتان۔ آپ کو بتائیں کہ بہاولپور کے گنجان آباد علاقے یزمان روڈ اسلامی کالونی سے ملحقہ علاقوں کے عوام نے علاقے سیوریج سسٹم کے خلاف احتجاج کیا۔ عوام نے کہا افسران کو درخواستیں دے کر تھک گئے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ بہاولپور میں سیوریج کی خرابی اس وقت کا بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ گنجان آباد علاقے یزمان روڈ اسلامی کالونی اور اس سے ملحقہ علاقوں کے عوام ناقص سیوریج سسٹم سے نالاں ہیں اور عوام نے سیوریج سسٹم کی ناکامی پر احتجاج کیا۔ عوام نے کہا کہ کئی ماہ سے جاری سیوریج کی خرابی کا یہ سلسلہ طویل ہو گیا ہے، افسران کو درخواستیں دے کر تھک گئے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو بہاولپور میں کورونا نے شہر بھر کی گرین بیلٹس کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا۔ کورونا کے باعث پی ایچ اے کے ملازمین گھروں تک محدود ہیں، گرین بیلٹس پر لگے پودے سوکھنے لگ گئے ہیں۔ کورونا کے باعث پی ایچ اے کا صرف محدود سٹاف ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، جس کے باعث بیشتر پودے پانی کی کمی کا شکار ہو کر سوکھنا شروع ہو گئے۔ ایمرجنسی سٹاف صرف مرکزی گرین بیلٹس پر پانی لگا کر ڈیوٹی کے فرائض سے سر انجام دے رہا ہے۔ لنک روڈ کی گرین بیلٹس اور گملوں میں لگے پودوں کو پانی نہ لگانے سے پودے خشک ہو گئے۔ کچھ جگہوں پر باقاعدہ نگہداشت نہ ہونے کے باعث گملے چوری بھی ہو گئے۔ پی ایچ اے کی جانب سے شہر کے مختلف چوراہوں کو خوبصورت بنانے کے لیے 400 سے زائد گملے نصب کیے گئے تھے۔ تمام گملوں میں سدا بہار پودے لگائے گئے تھے جو پانی کی کمی کے باعث خراب ہو گئے۔ میاں والی کرکٹ سٹیڈیم پپلا کا تعمیراتی کام 2.5 سال میں مکمل نہ ہو سکا۔ کرکٹ سٹیڈیم کا کام 8 ماہ میں مکمل کیا جانا تھا۔ کرکٹ سٹیڈیم پپلا کا تعمیراتی کام 2.5 سال میں مکمل نہ ہو سکا، جبکہ تعمیراتی کام 8 ماہ میں مکمل کیا جانا تھا۔ سابقہ دور حکومت میں کرکٹ سٹیڈیم کا تعمیراتی کام شروع ہوا۔ کرکٹ سٹیڈیم کا تعمیراتی کام 7.5 کروڑ روپے سے مکمل ہونا تھا۔ فنڈ بند ہونے کے باعث گزشتہ 1.5 سال سے تعمیراتی کام بند پڑا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پپلا کا واحد کرکٹ سٹیڈیم بھی نوجوانوں کو میسر نہیں۔ شہریوں نے کہا کہ فنڈ جاری نہ ہونا مقامی سیاستدانوں کی ناکامی کا ثبوت ہے، جبکہ میاں والی کے متعدد سیاستدان وزیر اعظم پاکستان عمران خان تک رسائی رکھتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان سے فنڈ منظور کرا کے تحصیل پپلا کی پسماندگی دور کریں۔ وہاڑی میں کلین اینڈ گرین مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ مہم کے سلسلے میں وہاڑی آرچرڈ کے نام سے باغ کا افتتاح کر دیا گیا۔ وہاڑی آرچرڈ باغ کا افتتاح ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید اور دیگر افسران نے کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہر میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا آرچرڈ ہے جس میں ایسے درخت لگائے گئے ہیں جو چھاؤں کے ساتھ ساتھ پھل بھی دیں گے۔ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے کلین اینڈ گرین مہم کا سلسلہ جاری ہے تاکہ خوبصورتی کے ساتھ ماحول بھی صاف ستھرا ہو سکے۔ حکومتی ویژن کے مطابق کلین اینڈ گرین مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ فروٹ فارمنگ کے لیے بہت موزوں ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران نے پودے بھی لگائے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان میں فائر فائٹرز کے عالمی دن پر فائر فائٹرز کی خدمات کو سراہنے کے لیے ریسکیورز کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔
फायर फाइटर्स ने मुल्तान में एक साल के दौरान 899 आग लगने के केसेस को निपटाया। रिपोर्ट करेंगे महार इमरान। फायर फाइटर्स के आलमी दिन के मौके पर मुल्तान में रैली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक की सरबराही में रैली चौक कुम्हारा वाला से कलमा चौक तक निकाली गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था, फायर फाइटर्स को सैल्यूट पेश करते हैं। फायर फाइटर्स ने मुल्तान में एक साल के दौरान 891 आग के केसेस को निपटाया, जिसमें बरवक्त कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर शहरियों को 1 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान होने से भी बचा लिया गया। और इसके बुनियादी तौर पे इस मनाने का मकसद ये होता है कि जितने भी हमारे फायर फाइटर्स हैं उनकी सर्विसेज को खिराज तहसीन पेश करना, कि जो अपनी जिंदगियां खतरों में डालकर लोगों की जान और माल की हिफाजत करते हैं। मुल्तान में एक साल के दौरान 503 कमर्शियल जगहों जबकि 287 रिहायशी घरों में आग लगने के वाकयात रोनुमा हुए। एक साल में शॉर्ट सर्किट से आग के 570 वाकयात जबकि गैस लीकेज से आग के 56 वाकयात पेश आए। इसी तरह आग लगने से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 53 है, जबकि एक साल में आग लगने से झुलस कर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 4 है। और स्पेशली फायर फाइटर्स ने जो 2019 में मुल्तान में खिदमत सर अंजाम दी, उसके हवाले से मैं बताता जाऊँ कि मुल्तान में लास्ट ईयर 889 फायर की एमरजेंसीज हुई हैं, जिन तमाम पे इन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और 1000 मिलियन के नजदीक सेविंग की है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि फायर फाइटर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए पहुंचते हैं, जो किसी भी हादसे से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश होती है कि जल्द आग पर काबू पाकर ज्यादा से ज्यादा जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए रोही।